सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है। अभी कल परसों प्रेस रिलीज जारी किया कि हमारा इलेक्शन में कोई काम नहीं था। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक। प्रेस रिलीज से वजाहतें ना करो, इकदामात से वजाहतें करो, अपने अमल से सबूत दो कि आपका इलेक्शन और पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है। कि जनरल बाजवा और जनरल फैज पार्लियामेंट से कानून साजी करवाते हैं, 22 ग्रेड और 21 ग्रेड का अफसर पार्लियामेंट को उठाता और बिठाता है, तो मिस्टर चेयरमैन इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कहां सिविलियन सुप्रीमेसी है? यह बात याद रखें, जब तक इस बाबाए कौम के विजन के मुताबिक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी होगी और सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं आएगी, कभी माशी मसाइल हल नहीं हो सकते। आप देखिए 45 साल के बाद आप इस कौम के एक मुंतखब वजीर आजम को इंसाफ नहीं दे सके, सिर्फ गलती तस्लीम कर सके। किसी जज के साथ कभी यह काम हुआ है जो वो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? किसी जर्नैल के साथ कभी यह काम हुआ है जो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? और जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा कर, असद तूर का, इमरान रियाज का, कोई भी दूसरे सहाफी है, उन सब की रिहाई मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, इमरान खान, बाकी सियासी लीडर जितने भी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए और सियासतदानों को एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, मैं हमेशा इस सीट पे बावजू बैठा हूं। मैं कभी इस हाउस में जब भी आया हूं बावजू आया हूं, इसलिए कि मैं सियासत को इबादत समझता हूं। मैं सियासत को तिजारत नहीं समझता, मैं सियासत को एक मिशन समझता हूं, इस्लाम का, पाकिस्तान के अवाम का। और इसी वजह से गुज़िश्ता 6 साल में जब भी इस हाउस में मैं एंटर हुआ हूं, जब भी अपनी सीट पे मैं बैठा हूं, मैं बावजू रहा हूं। मुझे दुख है मिस्टर चेयरमैन कि मैं सूद के खिलाफ जद्दोजहद कर सका। 9,500 अरब रुपए में 4,100 अरब रुपए पाकिस्तानी आवाम की मेहनत का बजट का सूद में जाते हैं। मुझे दुख है कि मैं सूद खत्म नहीं कर सका। 2.5 करोड़ लोग शराब पीते हैं, उम्मुल खबाइस हैं। मैं उसके खिलाफ कानून साजी ले आया, लेकिन मुझे दुख है कि मैं वो कानून साजी मंजूर नहीं कर सका। मिस्टर चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा एसेट है। मैंने भरपूर कोशिश की कि वो IMF के हवाले ना हो जाए। इस वक्त उसके ऊपर किसी का इख्तियार नहीं है, मैं उसको नहीं बचा सका। मिस्टर चेयरमैन, आर्मी चीफ की तोसी, मैं खड़ा रहा यहां, मैंने यहां एहतिजाज किया कि आर्मी चीफ की तोसी सियासत को कमजोर करेगा, पार्लियामेंट को कमजोर करेगा, आर्म फोर्सेस को ड्रैग करेगा पॉलिटिक्स के अंदर। मैं उस तोसी को बावजूद कोशिश और एहतिजाज के रोक नहीं सका। मिस्टर चेयरमैन, ट्रांसजेंडर एक्ट शर्मनाक एक्ट है, चैलेंज है हमारे अकदार के लिए, चैलेंज है हमारी रवायात के लिए, शर्म हया के लिए। मैं उसको तब्दील नहीं कर सका बावजूद कोशिश के। मिस्टर चेयरमैन, रेप के मुलजिम, रेप बहुत बड़ा खतरा है हमारे बच्चों के लिए। मैं पब्लिक हैंगिंग उन दरिंदों के लिए उसका कानून यहां से मंजूर नहीं कर सका। मिसिंग पर्संस, अभी उस्मान ज़ई जरगा को 30 मिसिंग पर्संस हवाले किए गए वजीरिस्तान में। पता है कितने सालों के बाद? 7 सालों के बाद। मैं किससे पूछूं कि वो 7 साल जो 30 लोग वजीरिस्तान के जरगे के हवाले किए गए, उनके 7 साल का हिसाब में किससे लूं? मैंने मिसिंग पर्संस, बलोच, पख्तून, पंजाबी, सिंधी, पाकिस्तानी मिसिंग पर्संस के दर्द बयान किया, लेकिन मैं मिसिंग पर्संस को बाजियाब नहीं करा सका। मैं इसका एतराफ करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, हां, यह है कि खत्म नबूवत का दिफा, नामूस रिसालत का दिफा, हुर्मत कुरान की आवाज वो मैंने बुलंद की। इस्लाम और शायर इस्लाम की दिफा, उसकी मैंने हद्दुल वसा कोशिश की, जिसमें किसी हद तक इसमें कामयाबी हुई। मिस्टर चेयरमैन, मैंने माफिया को एक्सपोज किया, वो माफिया जो हमारे गरीबों का खून चूस रहे हैं, वो माफिया जो शुगर माफिया, आटा माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, प्राइवेट बिजलीघर माफिया और फार्मा माफिया, जो सबसे मजबूत है, जो हमारे गरीबों का खून चूस रहा है। मैंने बिला खौफ व खतर उस माफिया को एक्सपोज करने की कोशिश की। मैंने उनके खिलाफ बोला है और इस बोलने में मुझे धमकियां मिली है, इस बोलने में मुझे डराया धमकाया गया है, मुझे लालच भी दिया गया है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं डटा रहा, मैं खड़ा रहा और मैंने एक लम्हे के लिए कभी अपनी उसूलों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं की। मिस्टर चेयरमैन, इस वजह से मैं
یہ آپ کو بتاؤں، یہ پہلی مرتبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان 6 سالوں میں ہر قسم کے اپنے جائز کاروبار سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے. میں نے کوئی پلاٹ نہیں لیا، کوئی پرمٹ نہیں لیا، کوئی ٹھیکہ نہیں لیا، کوئی ٹیکس ایویژن نہیں کی. میں آج آپ اس ہاؤس کے توسط سے اپنے پورے مالیاتی معاملات کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. میں نے اللہ کے حضور جواب دہی کے سوچ سے اپنے مالیاتی معاملات کو مینٹین کیا ہے. جب آپ اللہ کے حضور اپنی جواب دہی کے سوچ سے مالیاتی معاملات کو مینٹین کرتے ہیں، دنیا کے ادارے پر اس میں کوئی کمزوری نہیں پا سکتے. تو میں آج اپنی مالیاتی معاملات کو اپنے احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. مسٹر چیئرمین، میں جائز کاروبار سے دور رہا، اور اب جب میں سینٹ سے ریٹائر ہو رہا ہوں تو کم از کم مجھے یہ آزادی ہوگی کہ میں کاروبار کر سکوں گا، کوئی بزنس کر سکوں گا. اور یہ میں نے اس لیے کیا، یہ جائز کام تھا کہ کم از کم وہ میرے یہاں سینٹ کی کارکردگی میں رکاوٹ نہ بنی. تو مسٹر چیئرمین، میں نے یہ کام کیا ہے. میں آخر میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے چند باتیں مسائل کے حل کی طرف کروں گا. ایک چیز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں تو سویلین سپریمیسی اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق. سویلین سپریمیسی نہیں ہے. کور کمانڈر کانفرنس نے ابھی کل پرسوں پریس ریلیز جاری کیا کہ ہمارا الیکشن میں کوئی کام نہیں تھا. یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا مذاق تھا. پریس ریلیز سے وضاحتیں نہ کرو، اقدامات سے وضاحتیں کرو، اپنے عمل سے ثبوت دو کہ آپ کا الیکشن اور پالیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے، تب عوام مانیں گے. اس لیے مسٹر چیئرمین، سویلین سپریمیسی بنیاد ہے. جب ایک سابق وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پارلیمنٹ سے قانون سازی کرواتے ہیں، 22 گریڈ اور 21 گریڈ کا افسر پارلیمنٹ کو اٹھاتا اور بٹھاتا ہے، تو مسٹر چیئرمین اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہاں سویلین سپریمیسی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں. جب تک اس بابائے قوم کے ویژن کے مطابق ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہوگی اور سویلین سپریمیسی نہیں آئے گی، کبھی معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے، کبھی سیاسی مسائل حل نہیں ہو سکتے، کبھی پاکستان یہ ملکوں کی برادری میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا. بنیاد ہے پاکستان کی بقا کا سویلین سپریمیسی. پاکستان کی فوج پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، تحفظ اور دفاع کے لیے ضروری ہے. اس تناظر میں ہمیں اس سے پیار ہے، لیکن سیاست اور انتخابات کے معاملات میں مداخلت یہ حلف سے بھی خلاف ورزی ہے، دستور کی بھی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہے. اس لیے اس کے حوالے سے ہم تنقید کرتے رہیں گے. مسٹر چیئرمین، پہلی بات سویلین سپریمیسی. دوسری بات، سیاسی جماعتوں کے اوپر میں تنقید نہیں کرتا. میں نے کبھی یہاں ایک تو ذاتی تنقید نہیں کی، شخصیات کی تنقید نہیں کی. میں نے ہمیشہ اصولی بات کی ہے. کسی کی سخت بات بھی ہوئی ہے تو میں نے اس کو برداشت کیا ہے. سیاسی جماعتوں پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن میں جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو انٹرنل ڈیموکریسی لانی چاہیے. سیاسی جماعتوں کو پرفارمنس ڈیلیوری کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. سیاسی جماعتوں کو نظریاتی ورکر کو اہمیت اور حیثیت دینی چاہیے. ڈی این اے کی بنیاد پر عہدے تقسیم نہ کریں، میرٹوکریسی کریں، اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پہ کریں. میں ان پہ زیادہ تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے اوپر سیاست جماعتوں کے اوپر تو ایسی تنقید بہت ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں، کل بھٹو ریفرنس کا فیصلہ آیا ہے. مسٹر چیئرمین، آپ دیکھیں 45 سال کے بعد آپ اس قوم کے ایک منتخب وزیر اعظم کو انصاف نہیں دے سکے، صرف غلطی تسلیم کر سکے. کسی جج کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو وہ منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ کسی جرنیل کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ اور مجھے اس فیصلے کا پیرا سوال نمبر 14 میں پڑھتا ہوں، مجھے دکھ ہے جو کہ چیف جسٹس نے لکھا ہے. 4 نمبر پہ سوال پہ جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا اس میں تھا، کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل کا فیصلہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مذکور اسلامی قوانین کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا موجودہ مقدمہ توبہ کے تصور کے تحت آتا ہے جس کا صریح ذکر قرآن مجید کے درج ذیل آیات میں ہوتا ہے؟ سورہ نساء آیت 17-18، سورہ بقرہ آیت 159، 160 اور 222، اور سورہ مائدہ آیت 39، سورہ اعراف آیت 153، سورہ نحل آیت نمبر 119 اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82، نیز سنن ابن ماجہ
حدیث نمبر 359 توبہ کے تصور کے اثرات اور نتائج کیا ہیں؟ اس پہ عدالت نے کیا کہا ہے؟ رائے: اس سوال پر ہمیں کوئی معاونت نہیں دی گئی، اس لیے اس پہ رائے دینا مناسب نہیں ہے۔ مجھے بہت دکھ ہے، آپ کے پاس فیڈرل شریعت کوڈ ہے، آپ نے قرآن و سنت کی روح سے ظلم کیا ہے، آپ کے پاس کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، آپ ان سے رائے لے سکتے تھے۔ تو سیاست دانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس لیے میں سیاسی جماعتوں کے اوپر، میں پولیٹیکل ورکر سے بھی کہتا ہوں، آپ کے اوپر سارے لوگ تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہ کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ تو مجھے دکھ ہے، کل عدالت نے اپنے خلاف فیصلہ سنایا ہے، اور کل عدالت نے جو کیا ہے بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ مسٹر چیئرمین، میں یہ عرض کروں گا کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں، سویلین سپریمیسی کو انشور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کو راستہ دیں، مذاکرات کریں، نان الیکٹڈ فورسز کو دھکیلنے کے لیے ایک ہی نقطے پر متفق ہو جائیں کہ یہ ملک عوام کا ہے، حقی حکمرانی ان کا حق ہے، اور وہ چوزن ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو استعمال کرے گا۔ اس کے لیے اتفاق کریں، اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کریں، سیاسی قیدی کو رہا کریں، عمران ریاض کو رہا کریں، اسد طور کو رہا کریں، صحافیوں کو رہا کریں۔ میڈیا آپ کا ہیراول دستہ ہے، جمہوریت کا ہیراول دستہ، دستوریت کا ہیراول دستہ، فنڈامنٹل رائٹ کا ہیراول دستہ۔ کبھی بھی میڈیا کے آزادی کو کمپرومائز نہ کرے، ورنہ یہ پانسی سیاستدانوں کے گلے میں پڑے گی، سیاستدانوں کی قتل کا باعث بنے گی۔ اس لیے صحافت کو ہتھکڑیاں نہ ڈالیں، زنجیریں نہ ڈالیں۔ اسد طور کا، عمران ریاض کا، کوئی بھی دوسرے صحافی ہے، ان سب کی رہائی ملنی چاہیے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ، عمران خان، باقی سیاسی لیڈر جتنے بھی ہیں، ان کو رہائی ملنی چاہیے، اور سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ مسٹر چیئرمین، میں آخر میں یہ کروں گا، اسلام آباد میں 6 سال رہا، مجھے ہائیکنگ سے بہت شوق ہے، میں ہفتے میں 3 دن ٹریل 5 اور ٹریل 3 پہ جاتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں آئندہ نسلوں کی امانت ہے، ہماری اسلام آباد کی اس فطری ماحول کو، مارگلہ کی قدرتی ماحول کو، اس کو تحفظ کرنے کے لیے یہ پارلیمنٹ کے اختیار میں چونکہ آتا ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ خصوصی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں کے پہاڑ کو، یہاں کے جنگلوں کو، یہاں قدرتی چشموں کو، اس کو محفوظ کر سکیں۔ تو یہ ضرور اس پارلیمنٹ کو آئندہ نسلوں کے لیے اسلام آباد کی جو نیچرل بیوٹی ہے اور جو اس کا ایک فطری حسن ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ مسٹر چیئرمین، میں سینٹ سے ریٹائر ہو رہا ہوں، مشن سے نہیں، سیاست سے نہیں، اور مسٹر چیئرمین، اب میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گا، لیکن سڑکوں پر پارلیمنٹ لگاؤں گا، چوکوں اور چوراہوں میں پارلیمنٹ لگاؤں گا، سویلین سپریمیسی کے لیے، دستوریت کے لیے، فنڈامنٹل رائٹ کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے، عوام کی پارلیمنٹ، سڑکوں کے اوپر، چوکوں اور چوراہوں کے اوپر۔ اس مشن کو انشاءاللہ جس طرح یہاں جاری رکھا ہے، اسی طرح باہر پبلک میں اور عوام کے اندر، مسٹر چیئرمین، میں اس کو جاری رکھوں گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان کے بہادر عوام زندہ باد، جمہوریت اور پارلیمنٹ زندہ باد۔ بہت شکریہ۔